अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो हमारा टॉपिक है एज विद ग्रेस में, वो भी बहुत अहम है। एक जुमला बोला जाता है कि चेंज इज़ वन परमानेंट थिंग दैट हैपन्स इन आवर लाइफ, यानी हमारी ज़िंदगी में हर वक्त तब्दीली आ रही होती है और इसी तब्दीली से हम घबराते हैं, हमेशा से घबराते हैं। हम अपनी कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। हमें लगता है कि यही काम जो है वो हमारे लिए आसान भी है, अच्छा भी है और यही काम हमें करते रहना चाहिए। लेकिन एक बात जो हमें समझ आती है कि इस तब्दीली से, चेंज से जैसे जैसे वक्त गुज़रता है, जितना ज़्यादा हम कंफर्टेबल होते जाएं और उसको समझ के अपनी ग्रोथ पे काम करें, तो यही तब्दीली हमारे लिए बेहतरी लेकर आती है। वो जो हमने लास्ट टाइम बात की थी रियलिस्टिक पॉजिटिविटी की, तो वो जो पॉजिटिविटी जब इस तब्दीली के साथ ऐड हो जाती है तो इंसान जिस भी उम्र पे हो अपने आप को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। थोड़ी सी तब्दीलियां देख लेते हैं कि जैसे इंसान आहिस्ता आहिस्ता उम्र के उस हिस्से में पहुंचता है जहां पर उम्र ज़्यादा हो रही है, लोग आपको सीनियर सिटीज़न कह रहे हैं, या आपको लगता है कि अब आप अभी सीनियर सिटीज़न हैं तो नहीं, लेकिन उस तरफ जाना शुरू हो चुके हैं, तो अब आपकी लाइफ जो है वो कैसी है। इसमें हम देखते हैं कि फ़िज़िकल चेंजेस में जैसे बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं, थोड़ी थोड़ी झुर्रियाँ नज़र आती हैं। इसीलिए हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत से अफराद जो हैं इस उम्र में आने के बाद एस्थेटिक क्लिनिक्स की तरफ भागना शुरू कर देते हैं कि कोई रिंकल्स ना मेरे जिस्म पे नज़र आएँ। उम्र ज़्यादा होनी शुरू हो जाए तो आपको ये भी फ़ील होता है आपके मसल्स वीक हो रहे हैं, उस तरह की स्ट्रेंथ आप में नहीं रही है। फिर ये कि देखने में डिफ़िकल्टी होनी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को कैटरेक्ट डेवलप होता है, विज़न में अब उनको कई दफ़ा ग्लासेस लगाने पड़ते हैं, सुनने की डिफ़िकल्टी हो सकती है। इसी तरह खाने पीने में भी कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं, कुछ टेस्ट ऐसा हो सकता है, कुछ मामला ऐसा हो सकता है जिसमें इंसान के लिए जो खाना पीना है वो मुश्किल बन जाता है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि चलना फिरना वो मुश्किल हो रहा है, जॉइंट स्टिफनेस है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं और बीमारियां भी बहुत सी आनी शुरू हो जाती हैं। अभी इसी चेंज के साथ इंसान डील करना सीखता है तो नज़र आता है कि जी इमोशनल और नफ्सियाती चेंजेस भी बहुत सी आ रही हैं। जैसे दिमाग जो है ना, थोड़ा सा उसकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है, कभी कभी मेमोरी के गैप्स आ जाते हैं, कभी वो बातें नहीं समझ आती। कभी ये भी है कि एनवायरनमेंट में इतना कुछ चेंज हो चुका है, जैसे हम वक्त के साथ क्या क्या देख रहे हैं। बहुत से लोग जो हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ में बिज़ी हैं, बहुत से काम जो हैं वो कर रहे हैं और बहुत सी नई चीज़ें सीख रहे हैं। जैसे टेक्नोलॉजी डेली जो है वो बढ़ती जा रही है और बेहतर से बेहतर होती जा रही है। तो इन सारी तब्दीलियों के साथ जब इंसान अपने आप को देखता है तो फिर उसमें परेशान होता है, क्योंकि वो मेंटली इतना शार्प नहीं रहता। एक टर्म होती है इमोशनल रेजिलियंस की, यानी अल्लाह ताला ने वक्त गुजरने के साथ साथ तजर्बात तो बहुत से दे दिए होते हैं, लेकिन कभी कभी अगर हमने अपने जज्बात को सही तरह से हैंडल ना किया हो तो हमारी इमोशनल रेगुलेशन उस तरह नहीं होती, और इसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं जब वो तब्दीलियों को फेस करते हैं, उनसे मैनेज नहीं किया जा सकता, तो क्या हो जाता है कि वो डिप्रेशन या एंजाइटी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से मकसद हाथ नहीं समझ आता, क्योंकि पहले क्या था, यानी आपने पहले पढ़ाई की, फिर आपने उसके बाद कोई करियर लेना था, शादी होनी थी, फिर बच्चे थे, फिर शौहर है, फिर जनाब आपने उन बच्चों को फ्लरिश करते देखना है, उनकी ग्रोथ देखनी है। अब वो जी बच्चे भी सब कुछ कर गए, अब क्या है, अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है या मेरी अपनी आइडेंटिटी क्या है। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हम देखते हैं कि ख़ानदान के अंदर भी बहुत से डायनामिक्स बदल जाते हैं। पहले आप देखें कि हमारा एक मरकज़ होता था, वालदैन हमारे ज़िंदा थे तो बच्चे हमारे, यानी हम बहन भाई जो हैं हम एक घर में जमा होते थे, चाहे ईद पे ही हों, किसी खुशी गमी के मौके पे हों, लेकिन जी उनके ज़रिए हमें बहुत सी एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हो जाती थी, बातचीत हो जाती थी, हम मिल मिला लेते थे।
لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ والدین نہیں رہے تو بہن بھائی بکھر گئے. پھر یہ کہ ہم خود اب گرینڈ پیرنٹس کے رول میں آ جاتے ہیں، اور جو وہ نیا رول ہوتا ہے اب ہمیں بہت سی ایسی باتیں سمجھ آتی ہیں جو پہلے نہیں سمجھ آ رہی تھیں. بہت سے ہمارے جو ساتھی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، وہ بھی ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، ان سے ملنا مشکل ہو جاتا ہے. کئی دفعہ ان میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. سوشل آئسولیشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح ڈیلی بھی اگر آپ دیکھیں کہ لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے. جیسے پہلے انسان کام پہ جا رہا تھا، لیکن اب وہ کام ہی نہیں ہے، اب آپ کام پہ نہیں جا رہے. پہلے آپ کے پاس کھلا پیسہ تھا، آپ کما رہے تھے، اب آپ کو پیسے بھی ریسٹرکٹیڈ مل رہے ہیں، کوئی پینشن مل رہی ہے یا بچوں سے آپ کو لینا پڑ رہا ہے، وہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. پہلے جس طرح کی سیلف کیئر یا ہابیز میں آپ ہوتے تھے، اب آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اس طرح سے آپ نہیں کر پا رہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان میں یہ تبدیلی آتی ہے کہ وہ نمازی زیادہ ہو جاتے ہیں، وہ نمازیں زیادہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ دین کو زیادہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ قرآن کلاسز میں جانا شروع کر دیتے ہیں. اب ان کو یہ بھی چینج بادر کرتی ہے کہ پہلے میری زندگی کیسی تھی اور میں نے کیا کیا غلطیاں کی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تبدیلیاں آتی ہیں، یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ان تبدیلیوں کی وجہ سے انسان کے اپنے اوپر کیا اثرات آتے ہیں. جیسے اب آپ اتنے انڈیپینڈنٹ نہیں فیل کر رہے، وہ آپ کو بادر کر رہا ہے. آپ کو کہیں درد ہو رہی ہے جسم میں اور لگاتار چل رہی ہے، جوڑوں میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، جس سے آپ کی کوالٹی آف لائف اچھی نہیں ہے. بیماری آپ کی ایسی ہے جس سے آپ گھبرا جاتے ہیں، ہر وقت پریشان رہتے ہیں. تھکن کا احساس بہت جلدی ہوتا ہے. پہلے آپ اتنے کام کر لیتے تھے، اب آپ سے اپنے مین بیسک کام نہیں کیے جاتے. اسی تبدیلی کی وجہ سے آپ کی سیلف اسٹیم بھی کئی دفعہ وہ بھی سفر کرنا شروع کر دیتی ہے. آپ بہت زیادہ غمزدہ رہتے ہیں، آپ کو لاس کا احساس رہتا ہے کہ میں نے کس کس کو زندگی میں کھو دیا ہے. آپ کو آگے کے فیئرز ہوتے ہیں. میں نے بہت سے جو افراد ہیں جو کہ بڑی عمر میں آ جاتے ہیں، ان کو یہ کہتے دیکھا ہے یہ نہ ہو کہ مجھے ہاسپٹل لے جائے کوئی. اگر آپ بیمار ہوں اور آپ کو کوئی کہتا ہے کہ چلیں ہاسپٹل، تو ہم اتنا گھبراتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں نے ہاسپٹل نہیں جانا، مجھے گھر میں کوئی دوائی دے دو، کہیں مجھے داخل نہ کروا دینا. اور ہمیں پھر ICUs اور وینٹیلیٹر سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے ہم اپنے آپ کو بہت آئسولیٹڈ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اپنی آئیڈینٹی کے معاملے میں بالکل ویسے نہیں رہتے جیسے ہمیں ہونا چاہیے. یہ جو تبدیلی آئی اور اس تبدیلی کے جو اثرات نیگیٹو قسم کے ہم نے اپنے اوپر حاوی کیے، اس کی وجہ سے جو ہمارے ارد گرد ہمارے پیارے ہوتے ہیں نا، ہمارے بچے ہیں، ہمارے کیئر گیورز ہیں، وہ بھی سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ تھک جاتے ہیں کیونکہ ان کو بار بار ہمیں سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ کریں یہ نہ کریں. سٹریس کی وجہ سے ان کی بھی صحت جو ہے نا وہ خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنا خیال نہیں رکھ پاتے. وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے اپنے امی ابو کا خیال رکھنا ہے، اپنے بزرگوں کا خیال رکھنا ہے، تو ہمارے لیے تو ہمارے پاس کبھی ٹائم ہی نہیں ہوا، کبھی ہم بریک ہی نہیں لے سکے. اسی طرح سے ان کے اندر گلٹ بھی کئی دفعہ بہت ہوتا ہے، کیونکہ وہی بات ہے کہ وہ اپنی لائف کو بھی لے کے چل رہے ہیں، اپنی سٹرگلز کو بھی دیکھ رہے ہیں. کئی دفعہ وہ جھنجھلا بھی جاتے ہیں. پھر ان کو افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ ایسا ہوتی ہیں. جب ہم سینئر سٹیزن کہلائے جاتے ہیں تو اب وہاں پر وہ ہمیں بری طرح سے متاثر کرتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے ہر عمر میں ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے اس بات کا کہ ہماری صحت اچھی ہو. آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس ایز اے پیڈیٹریشین جب بھی والدین آتے ہیں اور میں ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، جیسے 6 سال کا بچہ ہوگا اور اس کی ہیبٹس اچھی نہیں ہوگی کھانے پینے کی، اور میں ان کو کہتی ہوں دیکھیں پلیز آپ اس کا خیال رکھیں، کیونکہ ابھی جو آپ اس کو ریلیکسیشن دے رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بچہ ایکٹیو ہے، چلیں بچے کا پیٹ بھر جائے گا، چلیں یہ چیز ہم ایسے کر لیتے ہیں. لیکن جب یہی بچہ آگے جائے گا اور یہ 40 سال کا ہوگا، تو اس وقت جو آپ نے اس کے لیے فیصلے کیے اس کو وہاں پہ بیماری دیں گے، اور 50 سال پہ اس کو سیریس قسم کی بیماریاں ہو سکتی ہیں. تو وہ مجھے اس طرح سے بلینک لک دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ کو کیا ہو گیا، ہم تو 6 سال کا بچہ چیک کرا رہے ہیں اور یہ میں کہاں کی بات کہاں جوڑ کر بتا رہی ہیں. تو پریونٹیو ہیلتھ جو ہے نا اس پہ ہمیں بہت کام کرنا چاہیے. جیسے سال میں ایک دفعہ اپنا میڈیکل چیک اپ ضرور کرانا چاہیے، اور ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو 6 مہینے میں آپ کو ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے. اپنی کوئی بھی بیماریاں جو خاندان میں چل رہی ہیں ان کے بارے میں بہت اپڈیٹڈ رہنا چاہیے. اگر ہمیں کوئی ایسی کنڈیشن آلریڈی ہو چکی ہوئی ہے تو اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے مینیج کرنا ہے. یعنی ہاسپٹل سے اور ڈاکٹر سے گھبرانا نہیں چاہیے تاکہ ہم بہت ایکٹیو رہیں. آپ نے بے شک ساری زندگی کوئی ایکسرسائز نہیں کی، لیکن اب آپ کو احساس ہوا کہ میری باڈی میں جو چینجز ہیں یہ میری زندگی کو ریسٹرکٹ کر رہی ہیں، تو یہاں پر اب آپ کو کیا کرنا چاہیے، فزیو تھیراپی کروائیں، کچھ آن لائن جا کے ایکسرسائزز دیکھیں. یہاں پہ میں اسلام آباد میں بھی دیکھتی ہوں کہ ایسے گروپس بنے ہوئے ہیں کہ صبح صبح
بڑی عمر کے جو افراد ہوتے ہیں وہ پارک میں آ جاتے ہیں اور وہ وہاں پہ اسٹریچنگ بھی کر رہے ہیں، تھوڑی سی ایکسرسائزز بھی کر رہے ہیں، واک بھی کر رہے ہیں. ہم ایسے کچھ کلبس اور ایسی ایکٹیویٹیز کو جوائن بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے مینٹل اور ایموشنل صحت کے لیے اپنے آپ کو جگا کے ہر وقت رکھنا چاہیے. یعنی ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوں. کتابیں پڑھنا شروع کر دیں. اگر آپ کو کتابیں پڑھنے کی عادت نہیں ہے تو آپ صرف ایک پیج پڑھ لیا کریں ڈیلی، اور کوئی بھی آپ اچھی ریڈنگ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے ہی آپ کو فائدہ ہو جائے گا. کوئی نہ کوئی ہابی اپنی رکھیں. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سارا دن انتظار کریں کہ کوئی شخص آئے اور میرے لیے کوئی کام کرے. آپ یہ سوچا کریں کہ ہر سچویشن میں میرے پاس کوئی نہ کوئی ایسا کام ہونا چاہیے جس میں لوگوں پہ ڈپینڈنسی نہ ہو اور میں اس کو انجوائے بھی کر رہی ہوں. پھر اسی طرح سے بہت سی پرابلم سالونگ والی ایکٹیویٹیز کیا کریں. لوگوں کے مسائل کا ان کو حل بتایا کریں. اپنی زندگی کے مسائل کو اچھے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں. ایسی گیمز اور ایکٹیویٹیز اپنی زندگی میں شامل کریں جس میں فیکٹس اینڈ فگرز ہوں، تاکہ آپ ان کی وجہ سے اپنے ذہن کو تر و تازہ رکھیں. پھر یہ کہ اپنی نمازوں پہ توجہ دینا کہ نمازوں کی کوالٹی کو ہم کتنا امپروو کر سکتے ہیں، اور یہ کہ شکر گزاری کا جذبہ ہم کتنا لا سکتے ہیں، تاکہ اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہماری جو ایموشنل اور مینٹل ہیلتھ ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی. خاندان میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانا، اور اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ ہم نے مختلف افراد سے بات چیت کرنا، ملنا ملانا، اور ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق جو ہے وہ بنانا. یعنی ہمارا ایک سوشل سرکل بہت ہیلدی ہونا چاہیے. ہمیشہ یہ ڈھونڈیں، ایسے افراد کو ہمیشہ ڈھونڈیں جو پازیٹیو ہوں، مثبت طریقے سے کام کرتے ہوں، آپ کو موٹیویٹ کریں. ایسے لوگ نہ ہوں کہ جب آپ کے ساتھ بیٹھیں تو کہیں گے اچھا بہن تمہارے دکھ کیا ہیں، میرے دکھ کیا ہیں، آؤ ہم مل کر بانٹتے ہیں، اور آپ اپنے دکھ ان پہ ڈمپ کریں اور وہ اپنے دکھ آپ پہ ڈمپ کریں. پھر اسی طرح سے وقت سے پہلے ایک تو یہ کہ اپنے لیے کوئی ریٹائرمنٹ پلان ضرور بنائیں کہ میرے پاس کیا پلان ہوگا کہ جب میری عمر اس طرح کی ہوگی تو میرے پاس کوئی ایسی سیونگ ہے، ایسا کوئی طریقہ ہے کہ میری ڈپینڈنسی اپنے بچوں پہ نہ ہو، میں کسی کو برڈنائز نہ کروں. اس کے ساتھ ساتھ جو رزق کی کشادگی والی دعائیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو رزق میں برکت کے لیے دعائیں ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ان کو بھی بار بار پڑھنے کی اور مانگنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ جیسے جیسے ہم یہ دعائیں پڑھتے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے، مطلب میں بہت امیزڈ ہوتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعائیں جو ہیں وہ بھی مانگا کرتے تھے جس میں جیسے یہ ایک دعا آتی ہے، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری، کہ اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میری عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ فرما دے. یہ آپ کو مسنون دعاؤں میں کوئی بھی آپ کے پاس ایسی ایپ ہوگی یا کتاب ہوگی تو آپ کو وہ مل جائے گی. تو آپ دیکھیں کہ میں جب ایسی دعائیں پڑھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعائیں بھی مانگی ہیں، اور بھی ہمیں بہت سی ایسی دعائیں مل جاتی ہیں. جیسے ایک اور دعا آتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، کہ اللہ بے شک میں تیری پناہ میں آتی ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے. تو دعائیں جو ہیں وہ بہت زیادہ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ جتنی ہم دعائیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت آسانی آئے گی. کیونکہ دیکھیں ایک ایج تک آپ کوئی کام کر سکتے ہیں نا، اس ایج کے بعد آپ کے لیے کام کرنا، اپنے فائنینسز کو مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے. تو یہاں پر ویسے تو ساری زندگی ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، لیکن خاص طور پہ اس عمر میں آ کر آپ دیکھیں یہ کانسیپٹ جو ہے نا ہمارے لیے بہت فائدے لے کر آتا ہے. پھر یہ کہ اپنی ول پہلے سے لکھ لینا، اور یہ دیکھنا کہ میرے اوپر ایسے کوئی قرضے نہ ہوں یا ایسے کوئی ڈاکیومنٹیشن یا چیزیں نہ میں نے رکھی ہوں جو لوگوں کے لیے مطلب مشکلات جو ہیں وہ بڑھا دیں. پھر اس کے علاوہ جیسے جیسے عمر زیادہ ہوتی ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو ایج فرینڈلی بنائیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کو اتنا سجایا ہوا ہوتا ہے، یعنی بڑی عمر کے افراد اور بچے ہر وقت مزری میں رہتے ہیں، اور وہ صرف درمیان کی ایک ایج بریکٹ ہوتی ہے جس میں ہم اپنے سوشل سرکل میں تھوڑا سا شو آف کرتے ہیں کہ جی مجھے گھر کو کتنا اچھا سیٹ کرنا آتا ہے. جبکہ آپ اگر اوورآل دیکھیں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ سٹیج ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ ہم نے ایسے اپنے کارنر سیٹ کیے ہوئے ہیں، ایسے ہم نے اپنے صوفے ان کے کلر سکیمز رکھی ہوئی ہیں کہ کوئی بچہ وہاں پہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا. یعنی آپ امیجن کریں کہ ہم نے جو کچن بھی بنایا ہے اس کو اتنا ڈیکوریٹڈ بنایا ہے کہ اصل کھانا بنانے کے لیے جو کچن ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈرٹی کچن، اور پوچھتے ہیں اچھا ڈرٹی کچن کہاں ہے؟
یعنی گند سارا اس کچن میں ہوگا جہاں اصل میں کھانا بنے گا، لیکن جہاں ہم نے پریزنٹ کرنا ہے اس کو ہم نے بڑا ہی خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ تو اس کی بجائے ہم کیوں نہ اپنے گھر کو ایک سمپل سیٹ اپ دیں، اس سے ہمارا فوکس بھی درست رہتا ہے، اور پھر یہ کہ آنا جانا، یعنی لائٹس کہاں لگی ہوئی ہوں، کوئی بارز ہوں کہ انسان کو اٹھنا بیٹھنا ہے وہ آسان ہو، کہیں پہ کوئی ریمپ بنا ہوا ہو۔ مجھے خود یاد ہے کہ بہت سال پہلے اس زمانے میں وال ٹو وال کارپیٹنگ کا رواج ہوتا تھا، تو میں اپنی فرینڈس کے ساتھ تھی اور ہم غسل میت کی ایک ٹریننگ لے رہے تھے۔ تو اس میں جب ہم غسل میت کی وہ ٹریننگ میں ہم آپس میں بات کر رہے تھے، ہم ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں ہم میں سے کس کی پہلے ڈیتھ ہوگی، اور جس کی بھی ہوگی تو مسنون طریقے سے باقی لوگوں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ غسل دے۔ سب سے پہلی فکر ہم سب کو یہ آئی کہ ہمارے تو گھر ہی اتنے وال ٹو وال کارپیٹنگ والے ہیں کہ غسل کہاں دیا جائے گا۔ یعنی ہم نے اپنے گھروں میں یہ سوچا ہی نہیں کہ جب کوئی کسی کی ڈیتھ ہوگی تو وہاں پہ اس کو غسل کیسے دیا جائے۔ تو ہر حساب سے آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنے گھروں کو کافی امپریکٹیکل سا بنایا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایسے طریقے سے گھر کی سیٹنگ ہونی چاہیے جس میں ایکسیڈنٹس کے چانسز کم ہو جائیں۔ اب آپ دیکھیں جب آپ کی عمر ہے اور آپ کا گھر پہ کنٹرول ہے اور آپ اس گھر کو اس طرح نہیں سیٹ کر رہے، اور جب وہ چینجز آ رہی ہیں اور بچے آپ کے گھر میں اس طرح سے رہنے کے عادی ہو گئے ہیں، تو پھر آپ کے لیے چیزوں کو سیٹل کرنا جو ہے نا کافی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ اپنی نا ڈسکشنز بہت اچھی رکھا کریں اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ گپ شپ ہو، ہر کوئی ایک دوسرے سے اچھی طرح سے بات کرتا ہو۔ پھر یہ کہ ریلیشن شپ اچھی طرح سے بلڈ کیے جائیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ سپورٹ سٹرکچرز ہمارے اسٹرانگ ہوں، جب ہم اپنے بچوں کو ویلکم کرتے ہیں، ان کو ایکسیپٹنس دیتے ہیں، ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہتے ہیں، تو دیکھیں وہ بچے بھی پھر ہمارے ساتھ اچھے بیہیویئرز رکھنا چاہتے ہیں۔ ہر ساس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک سٹیج آئے گی جب میں اپنی بہو پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گی، اور اگر میں اب بہت زیادہ کنٹرولنگ طریقے سے وہاں پہ رہ رہی ہوں تو وہ وقت آئے گا جب میرے لیے یہی چیز ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گی، اور جب وہ مسئلہ بنے گی تو پھر آپ دیکھیں کہ آگے کیا کیا مسائل جو ہیں اس کی وجہ سے آئیں گے۔ تو اپنے آپ کو ایجوکیٹ بھی کرنا کہ ایجنگ ایشوز کیا کیا ہوتے ہیں۔ جیسے اب یہ ہم سیریز کرتے ہیں تو اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی ایجوکیٹ کریں، اپنے ارد گرد افراد کو بھی ایجوکیٹ کریں، ان کو بتائیں کہ اس وقت کون کون سی سروسز اور کون کون سے طریقے اور کون کون سا مٹیریل موجود ہے جہاں سے ہم پڑھ کر سیکھ کر ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں کہ ابھی بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔